जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है मुसफ़ की किस्त नंबर 45। अब आते हैं अगले सीन की तरफ और सीन शुरू होता है उस नन्हे से फूल से, यानी हम बात कर रहे हैं तैमूर के बारे में। तैमूर बैठा टोस्ट के छोटे छोटे लुक़मे ले रहा था। डाइनिंग टेबल पे उसके अलावा वहां पे कोई भी और ना था। इतने में महमल अपनी व्हील चेयर घसीटती डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई तो वाहड़ पे चौंका। लुकमा तोड़ते छोटे छोटे हाथ रुके और उसने अपना सर उठाया। महमल को आते देखकर उसके माथे पे बल पड़ गया। उसने टोस्ट का बचा टुकड़ा जोर से प्लेट में वापस फेंका और कुर्सी पीछे को धकेली और महमल ने फौरन उसे रोकने की कोशिश की। तैमूर बेटा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बट आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ था। मगर मुझे करना है और ये तुम्हारे डैड का मैसेज है, मेरा नहीं। What? वो लम्हे भर को रुका, माथे पे बल और भवें तनी हुई। हाँ, शायद मैं इस घर से चली जाऊं, शायद अब हम साथ ना रहें। मेरा मतलब है मैं और तुम्हारे डैडी। I don't care। लेकिन तैमूर बेटा तुम किसके साथ रहना चाहोगे, मेरे साथ या फिर डैडी के साथ? वो जानती थी कि तैमूर का जवाब कम से कम उसके हक में नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने पूछ लिया। मैं किसी के साथ भी नहीं रहना चाहता। उसने बेजारी से शाने उचकाए थे। मगर बेटा आपको किसी के साथ तो रहना ही होगा ना। मैं आपका नौकर हूं जो किसी के साथ रहूं। जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। वो एकदम जोर से चीखा था और फिर कुर्सी को ठोकर मारता हुआ अंदर चला गया। वो तासुफ से उसे दूर जाते देखती रही। ये तल्ख लहजा, ये बदमिजाजी, ये अंदर भरा जहर, ये किसने तैमूर के अंदर डाला था? बस वो यही सोच रही थी। और इससे पहले कि वो इसके बाप को इस सारे का कसूरवार ठहराती, एक मंजर सा उसकी निगाहों के सामने बनने लगा। जीन्स कुर्ते में मलबूस ऊंची पोनी टेल वाली एक लड़की चेहरे पे ढेरों बेजारी सजाए चिल्ला रही थी। उसे अपना आप याद आया। कहीं बरसों पहले उसका भी रवैया कुछ ऐसे ही था जब वो आगा जान के सामने कह रही थी, मैं आपके बाप की नौकर हूं जो ये करूं। उसके मुखातिब बहुत से चेहरे थे तब, कभी ताई मेहताब, कभी मुसर्रत, कभी कजन्स तो कभी कोई चचा। उसे वो मुंह फट बदमिजाज और तल्ख लड़की याद आई और उसका रुआं रुआं कांप उठा। और फिर वो ये सोचने लगी कि हाँ, जो अपने बड़ों से जैसा करता है उसके छोटे भी उसके साथ वैसा ही करते हैं। और ये आवाज उसके अपने अंदर से आई थी। वाकई रास्ता एक ही है, उस पे इंसान एक वक्त तक चलता है और फिर आखिर वो वापस अपने कदमों के निशानों पे लौटता है। जो बबूल उगा कर जाते हैं उनको लहू लुहान करने वाले कांटे ही मिलते हैं, और जिन्होंने फूल बिखेरे हों उनका इंतजार गुलिस्तान कर रहे होते हैं। इतने में उसे किसी की आवाज ने चौंका दिया और वो आवाज थी फरिश्ते की। महमल, 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 मुझे तुमसे बात करनी है, तुम कहां हो? और उसे लाउंज में पाता देखकर वो फौरन उसके पास आई। क्या मैंने ठीक सुना? फरिश्ते जैसे बेयकीनी से उसके सामने आई थी। क्या? उसने खुद को संभालते हुए सर उठाया। महमल, तुम और हमायूं, तुम अलग हो रहे हो क्या? वो मुथीर सी कहती उसके सामने जमीन पे घुटनों के बल बैठी और दोनों हाथ उसकी गोद में धरे हाथों पे रखे। और महमल क्या जवाब देती, क्योंकि हमायूं तो पहले से ही फैसला कर चुका था। सो उसने कह दिया कि हाँ शायद। मगर तुमने ऐसा फैसला क्यों किया महमल? वो मुस्तरब सी उसकी आंखों में देखती जवाब तलाश कर रही थी। मैंने नहीं किया फरिश्ते, हमायूं ने किया है। क्या उसने तुम्हें खुद ऐसे कहा है? हाँ। और तुमने मान लिया? हाँ। वो बेयकीन थी। मेरे पास चॉइस बची ही क्या थी फरिश्ते? मैं क्या कहती उससे? वो अपना फैसला सुनाकर जा चुका था। मैं उसे नहीं रोक सकती थी। वो मुझे एक अपाहिज लड़की के तौर पे तस्वर करता है जो उसके सर पे एक बोझ है, और मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती फरिश्ते। फरिश्ते टकर टकर उसका चेहरा देख रही थी।
دیکھو فرشتے، میرے اختیار میں نہ تو کل کچھ تھا اور نہ ہی آج ہے۔ ہمایوں نے فیصلہ سنانا تھا، اس نے سنا دیا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو میں کیوں مجبور کروں اسے؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ علیحدگی ہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں مصالحت کی آخری کوشش ضرور کروں گی، مگر اس سے بھیک تو نہیں مانگ سکتی نا فرشتے۔ تو پھر کیا کرو گی تم؟ کہاں جاؤ گی تم؟ فرشتے، میں ہمایوں کی محتاج نہیں ہوں۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، میں اپنے بیٹے کو لے کر کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ ہاں، تم اس کے بغیر رہ لو گی کیا؟ کیا وہ میرے بغیر نہیں رہ سکا؟ رہ لیا نا، تمہیں بھی رہ لوں گی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ لیکن کیا تم خوش رہو گی؟ کیا واقعی میں تم اس کے بغیر خوش رہو گی؟ وہ جو تمہاری زندگی کا محور رہا ہے، اسے تم ایسے چھوڑ کے کیسے خوش رہو گی محمل؟ اگر اللہ نے میرے مقدر میں خوشیاں لکھی ہیں تو وہ مجھے مل جائیں گی، بھلے ہمایوں میرے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ مجھے اپنے رب پہ پورا بھروسہ ہے فرشتے۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ I'm very sorry محمل، لیکن اگر تم کہو تو میں اس کا فیصلہ بدلنے کو… ارے نہیں فرشتے، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فیصلہ کر چکا ہے، میں مجبوری میں اس کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی۔ شاید ہمارا راستہ ایک ہی تھا، لیکن اب ہماری منزلیں علیحدہ ہو چکی ہیں۔ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ آپ اس معاملے میں نہیں بولیے گا فرشتے، پلیز۔ مگر ایک دفعہ مصالحت کی ایک کوشش تو… پلیز فرشتے، مجھے بھکاری مت بنائے، میں اس کے سامنے بھیک نہیں مانگ سکتی ہوں۔ اس نے کچھ ایسی بے بسی سے کہا تھا کہ فرشتے لب کاٹتی رہ گئی۔ مگر وہ ایسا کر ہی کیوں رہا ہے؟ کیا اس نے تمہیں وجہ بتائی ہے؟ تو کیا میں خود نہیں جانتی فرشتے؟ ہاں؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ وہ ایک معذور عورت کے ساتھ کب تک رہے؟ کب تک میری خدمت کرے؟ وہ میری بیماری سے اکتا گیا ہے، میں جانتی ہوں فرشتے۔ تو کیا یہی واحد وجہ ہے؟ ہاں؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے بھلا فرشتے؟ واللہ عالم۔ خیر، جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، اور اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے نا تو اپنے دل کو بھی اس پہ راضی کر لو میری پیاری بہن۔ اس نے اپنے ہاتھ محمل کے ہاتھوں سے ہٹائے اور ہولے سے اس کا گال تھپتھپاتی کھڑی ہو گئی۔ بس یہ یاد رکھنا کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی نا، میں تمہیں چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے؟ محمل نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، اور ساتھ ہی یہ سین ہو گیا ختم۔ اگلا سین۔ وقت جدائی آ چکا تھا۔ وہ محمل جو فرشتے کے سامنے بہت مضبوط بنتی تھی اور کہتی تھی کہ اسے واقعی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اندر سے بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ جب سے ہمایوں نے علیحدگی کی بات کی تھی، وہ لاکھ فرشتے کے سامنے خود کو صابر شاکر ظاہر کرتی، لیکن اندر سے وہ مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس کی یادداشت میں ہمایوں کے ساتھ بیتا ایک ہی سال تھا، باقی کے ماہ و سال ذہن کے پردے پہ اترے بغیر ہی سرک گئے تھے۔ اور وہ ایک سال جو اس نے اس گھر میں محبتوں اور چاہتوں کے بیچ میں گزارا تھا، جب وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے، وہ کینڈل لائٹ ڈنرز، وہ لانگ ڈرائیوز، وہ روز ہمایوں کے لیے تیار ہونا، وہ ٹیرس پہ جا کر رات کو باتیں کرنا، وہ ایک ساتھ کی گئی شاپنگز، ہر شے اس کی یادداشت پر سے کسی فلم کی طرح گزرتی تھی، اور ہر یاد اس کے دل پہ مزید آنسو گرا جاتی تھی۔ اور پھر سے وہ سوچنے لگی کہ اگر تیمور بھی اس کے ساتھ نہ رہا تب وہ کیا کرے گی؟ وہ کدھر جائے گی؟ اگر ہمایوں نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں رہے گی؟ کیا اپنے چچاؤں کے پاس؟ کیا وہ اسے رکھیں گے یا پھر فرشتے کے ساتھ؟ مگر فرشتے تو خود تنہا تھی، ہمایوں کے گھر میں مہمان تھی، پھر وہ کیا کرے گی؟ یوں لگتا تھا کہ چلچلاتی دھوپ میں اسے لا کھڑا کیا گیا تھا، نہ چھت نہ سائباں، مستقبل کا خوف کسی بھیانک آسیب کی طرح اس کے دل سے چمٹ گیا تھا۔ بار بار یہ سوال ذہن میں اٹھتے اور وہ بامشکل ہی ان کو جھٹلا پاتی۔
اور پھر آخر کب تک وہ ان کو یوں جھٹلائے گی؟ کبھی نہ کبھی تو اسے ان کا جواب چاہیے ہوگا، اور جس کتاب سے جواب مل جایا کرتے تھے اس کے صفحے بار بار ایک ہی آیت سے کھل جاتے تھے، کبھی ایک جگہ سے کھل جاتی تو کبھی دوسری جگہ سے، اور یہی قصہ سامنے آ جاتا۔ اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حطاتن۔ مگر ہیکل سلیمانی کا دروازہ کہاں تھا؟ وہ تو بن سواری کے شہر سے نکال باہر کی جا رہی تھی، اندر کیسے جاتی؟ اس پہر بہت زر سی اتری، بلقیس نے اسے بیڈ سے ویل چیئر پہ بٹھایا اور باہر لے آئی۔ تیمور لاؤنج میں صوفے پہ کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور پھر نگاہیں کتاب پہ جما دیں۔ وہ پیاسی نظروں سے اسے تکتی رہی یہاں تک کہ بلقیس ویل چیئر لاؤنج کے داخلی دروازے تک لے آئی۔ دروازے کی چوکھٹ پہ لگے گلاس میں بیل بوٹوں اور نقش و نگار کے درمیان اسے صوفے پہ بیٹھے تیمور کا چہرہ صاف نظر آیا، جو بہت غور سے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بلقیس ویل چیئر لان میں لے آئی۔ تازہ ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا تو بھورے بال پیچھے کوڑنے لگے۔ اس نے آنکھیں موند کر لمحے بھر کو موسم کی تازگی اپنے اندر اتارنا چاہی، تبھی دیوار کے اس پار سے مدھم مدھم سی بھنبھناہٹ سماعت میں اتری، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ اسے گھر آئے مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر وہ کبھی بھی مسجد نہیں گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ اور پھر اس نے یکدم بلقیس سے کہا، بلقیس مجھے مسجد لے چلو پلیز۔ ایک دم سے اس کا دل مچل گیا۔ بلقیس نے فما بداری سے سر ہلا کر ویل چیئر کا رخ موڑ دیا۔ تمہیں پتہ ہے فرشتے کدھر ہیں؟ اس نے سوچا کہ اسے بھی ساتھ لے لے۔ بی بی صاحب فرشتے میم تو سوئی ہوئی ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ وہ جانتی تھی کہ فرشتے تھکی ہوئی ہوگی۔ صبح بھی وہ فزیو تھراپسٹ کے ساتھ محمل کی ایکسرسائزز اور پھر مساج کرنے میں لگی رہتی تھی، پھر سبزی لانا اور گھر کی نگرانی، اور وہ شام کو مسجد جائے گی، پھر بھی اسے کیوں تھکائے؟ سو اس نے فرشتے کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مسجد کا ہرا بھرا گھاس سے مزین لان ویسا ہی خوبصورت تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سفید ستونوں پہ کھڑی عالی شان اونچی عمارت، چمکتے سنگے مرمر کے برآمدے، کونوں میں رکھے سبز لہلہاتے گملے، شور مچاتی دنیا سے دور، ہنگامے سے پاک ٹھہرا ہوا کونا کونا، سکون میں ڈوبا ہوا ماحول۔ مسجد کے اندر کوئی اور ہی دنیا تھی، ٹھنڈی تازگی بھری باوقار سی دنیا۔ اس کے در و دیوار سے سکون ٹپکتا تھا۔ وہ جیسے بچوں کی طرح کھل اٹھی تھی، آنکھوں میں چمک آ گئی، اور پھر بے اختیار ادھر ادھر گردن گھماتی وہ ہر شے دیکھ لینا چاہتی تھی۔ بلقیس آہستہ آہستہ ویل چیئر آگے بڑھا رہی تھی۔ برآمدے میں سنگ مرمر کی چمکتی سیڑھیاں اتری تھیں، ان پہ مسلسل اوپر نیچے لڑکیاں آ جا رہی تھیں۔ سفید یونیفارم کے اوپر لائٹ گرین سکارف، فارسٹ کلر کے سکارف پہنے وہ مسکراتی ہوئی خوش باش لڑکیاں ہاتھوں میں قرآن اور کتابیں پکڑے ہر کسی کو مسکرا کر سلام کرتی آس پاس نظر آ رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ وہ مسکرا کر ہر ایک کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ وہ وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی سلام کرنا اور اسلام میں پہل کرنے کی حرص رکھے ہر کوئی پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرتا تھا۔ اس کا پور پور خوشی میں ڈوب رہا تھا۔ یہ ماحول، یہ در و دیوار، یہ تو اس کی ذات کا حصہ تھے، تو وہ کیسے اتنا عرصہ ان سے کٹی رہی؟ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ویل چیئر پہ بیٹھی مسلسل سب کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ نہ کسی نے رک کر طرز سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، نہ ہی کسی نے رحم بھری نگاہ اس پہ ڈالی، اور نہ ہی کوئی تجسس اور نہ ہی کوئی کرید۔ وہ کونے میں ویل چیئر پہ بیٹھی ساری چہل پہل دیکھ رہی تھی، اور پھر کتنی ہی دیر وہ وہاں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بلقیس نے مرکز تک جانے کی اجازت مانگی۔ بی بی صاحب راتی نا صاحب رندے کوئی سرکاری مہمان آ رہے نے تے فرشتے بی بی نے مینوں گوشت لان نو کہیا سی، میں تے اکا ہی بھول گئی تواڈے نال بہ کے تسی تے بہو تے میں لے کے آندی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ارے نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، میرا آج دل کر رہا ہے دنیا کو پھر سے دیکھنے کا۔ ایک چمک سی محمل کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ وہ اس ماحول میں آ کر جیسے بہت خوش تھی، اور اسی خوشی کو اپنے اندر سمیٹ کر اب وہ دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ آج اسے بازار جانے سے نہیں ڈر لگ رہا تھا۔
بلقیس عادتاً چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی ویل چیئر چلاتی مرکز تک لے ہی آئی۔ مرکز وہاں سے بہت قریب پڑتا تھا اور وہ گوشت بنوانے جب دکان میں چلی گئی تو محمل باہر بیٹھی دنیا کو ایسے ہی دیکھتی رہی۔ گاڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی تھی، لوگ بہت اونچا بول رہے تھے، موٹر سائیکلیں بہت شور مچا رہی تھیں اور روشنیاں بہت تیز تھیں۔ ذرا سی دیر میں سارا سکون ہوا ہو گیا اور اس کا دل گھبرانے لگا۔ جلدی کرو نا بلقیس۔ وہ لفافے تھامے دکان سے باہر آئی تو محمل سخت اکتا چکی تھی۔ بی بی صاحب تہاڈا تے دل بہت جلدی پریشان ہو گیا، بس تسی انج کرو مینوں 5 منٹ دیو، جڑا سامنے والا ہوٹل ہے نا او دے وچوں میں او تیمور بابا او کی شے کھاندے نے، او جڑی وڈی ساری ڈبل روٹی ہوندی ہے نا، بھلے او دا کی نا سی او پیزا او میں لے کے آئی، میں نہ لے کے آئی نا تے بابا اور روٹی نہ کھا سن، بس مینوں 5 منٹ دے دو، ٹھیک ہے ایتھے ہی پاو۔ وہ تیز تیز ویل چیئر دھکیلتی کہہ رہی تھی اور محمل نے بیزاری اور بے چینی سے سڑک کو دیکھا۔ وہ فراٹے بھرتی گاڑیاں اسے بہت بری لگ رہی تھی، ایسے ہی کسی گاڑی نے کبھی اسے بھی ٹکر ماری تھی۔ بلقیس ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ کے سامنے اسے کھڑا کر کے اندر چلی گئی اور اس ریسٹورانٹ کی گلاس والز کو تکتے اس گاڑی کو یاد کرنے لگی جس نے اسے ٹکر ماری تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا یا تھی، پکڑا بھی گیا یا نہیں، کیا ہمایوں نے اس پہ مقدمہ کیا ہوگا، اسے جیل بھیجا ہوگا، مگر یوں مقدمہ کرنے سے اس کا نقصان تو پورا نہیں ہو سکتا، تو کیا فائدہ۔ خیر جانے دو، میں نے تو سب کو معاف کیا۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر بے یقین و منتظر نگاہوں سے ریسٹورانٹ کی گلاس وال کو دیکھنے لگی۔ بلقیس جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی بیزاری سے نگاہ ادھر ادھر گھماتی رہی اور واقعتاً پھر وہ بری طرح سے ٹھٹکی۔ ریسٹورانٹ کی گلاس وال کے اس طرف کا منظر صاف واضح تھا۔ کونے والی میز پہ بیٹھا وہ مسکراتے ہوئے والیٹ کھولتا ہمایوں ہی تھا۔ وہ یک ٹک اس کی مسکراہٹ کو دیکھنے لگی، کیا اسے مسکرانا یاد تھا، کیا اسے مسکرانا آتا بھی تھا؟ اور تب اس کی نظر ہمایوں کے مقابل بیٹھی لڑکی پہ پھسلی۔